बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमानू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ए ईमान वालो, ला तत्ताखिज़ू, ना तुम बनाओ, बितानतम दोस्त, राजदार, वली, मिन दूनिकुम, अपने सिवा, गैरों को, ला यालूनाकुम, नहीं कमी करेंगे वो तुमसे कुछ, खबाला, बुराई में, वद्दू, वो चाहते हैं, उनकी आरज़ू है, मानी तुम, जितनी भी इज़ा तुम्हें पहुँचे, तकलीफ़ तुम्हें पहुँचे, कद बादातिल बगदाउ, ज़ाहिर होता है गुस्सा, गज़ब, मिन अफ़वाहिहिम, उनके मुँहों से, वमा तुख़फ़ी, और जो पोशीदा है, सुदूरुहुम, उनके सीनों में, उनके दिलों में, अकबर, वो इससे भी बड़ा है। कद बय्यन्ना, हमने बयान कर दी हैं, लाकुमुल आयाति, तुम्हारे लिए निशानियाँ खोल कर, इन कुंतुम ताक़िलून, अगर तुम्हें अक्ल हो तो, अगर तुम अक्ल रखते हो तो। हाँ अंतुम, सुनते हो, उलाई, तुम ही हो, तुहिब्बूनहुम, तुम उन्हें महबूब रखते हो, उन्हें पसंद करते हो, वला युहिब्बूनकुम, जबकि वो तुम्हें पसंद नहीं करते, व तुमिनूना, और तुम ईमान रखते हो, ईमान लाए हो, बिल किताबी कुल्लिही, तमाम की तमाम किताबों पर, वाइज़ा लक़ूकुम, जब तुमसे मिलते हैं, कालू, कहते हैं, अमन्ना, हम ईमान लाए, वाइज़ा खलऊ, और जब तन्हा होते हैं तुम्हारे पास से उठकर अलहदा जाते हैं, अद्दू, काटते हैं, अलैकुमुल अनामिला, तुम पर अपनी उंगलियां, मिनल गैज़, गुस्से से काटते हैं, चबाते हैं अपनी उंगलियों को तुम पर। कुल, फरमा दीजिए, मुँह तुम मर जाओ, बिगैज़िकुम, अपने गुस्से में, अपनी जलन में, घुटन में तुम खुद ही मर जाओ। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अलीमुम, जानता है, बिज़ातिस सदूर, दिलों की बातों को खूब जानता है। इन तमसस्कुम, अगर लगे तुम्हें कोई, अगर पहुँचे तुम्हें, हसनातुन, कोई भलाई, कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छी खबर, तसुहुम, तो उन्हें बुरा लगता है, व इन तुसिबकुम, और अगर पहुँचे तुमको, लगे तुमको, सही आतुन, कोई नुकसान वाली, कोई तकलीफ़ दे चीज़, यफ़राहू, तो वो खुश होते हैं, बिहा, इससे, व इन तस्बिरु, और अगर तुम सब्र करो, व तत्ताकू, और परहेज़गारी किए रहो, ला यदुर्रुहुम, ना नुकसान कर सकेंगे वो तुम्हारा, कैदुहुम शैया, उनके मकर, उनके दाव तुम्हारा कुछ भी नुकसान ना कर सकेंगे। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, बिमा यामलूना, जो वो काम करते हैं, मुहीत, इनको घेरे हुए है, इनका अहाता किए हुए है। व इस गदौता, और याद करें, ए महबूब, ए नबी, जब आपने सुबह की निकले, मिन अहले का, अपने घर वालों से, तो बव्विउल मोमिनीना, मुसलमानों को कायम करने के लिए, मुसलमानों को मुतय्यन करने के लिए, मक़ाइदा, मोर्चों पर, लिलकिताल, जंग के लिए, लड़ाई के लिए, वल्लाहु, और अल्लाह, समीउन, खूब सुनता, अलीमुन, और जानता है। इस हम्मत, और जब इरादा हुआ, कस्त किया, ताइफ़तानी, दो ग्रोहों ने, मिनकुम, तुम में से, और जब तुम में से दो ग्रोहों का इरादा हुआ, अन तफशला, के बुज़दिली दिखाएं, बुज़दिली कर जाएं, नामर्दी कर जाएं, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, वलियुहुमा, उन दोनों का संभालने वाला है, उन दोनों का वाली है, वअलल्लाहि, और अल्लाह ही के ऊपर, फलयतवक्कलिल मोमिनूना, अल्लाह ही के ऊपर बस चाहिए कि भरोसा करें, मोमिनूना, ईमान वाले, मोमिनीन, मुसलमान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ला तत्ताखिज़ू बितानतम, शान नुज़ूल, बाज़ मुसलमान यहूद से कराबत और दोस्ती रखते थे, और पड़ोस वगैरह ताल्लुकात की बना पर मेल जोल रखते थे,
ان کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ مسئلہ کفار میں دوستی اور محبت کرنا اور انہیں اپنا رازدار، یعنی کہ کفار سے دوستی اور محبت کرنا اور انہیں اپنا رازدار بنانا ناجائز اور ممنوع ہے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر، ان کے منہ سے ان کے زبان کی جلن اور غصہ تو ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن جو غصہ ان کے دل کے اندر، ان کے سینوں کے اندر، اور جو اناد اور جو دشمنی ان کے سینوں کے اندر ہے، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ان کنتم تعقلون، اور اے مسلمانوں اگر تمہیں عقل ہو تو تم ان سے دوستی ہرگز نہ کرو، رشتہ داری اور دوستی وغیرہ تعلقات اس قسم کے ان سے نہ پیدا کرو۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، اے مسلمانوں تم تو رشتہ داری اور دوستی وغیرہ تعلقات کی بنا پر ان کو چاہتے ہو، ان سے پیار کرتے ہو، لیکن وہ دینی مخالفت کی بنا پر تم سے دشمنی رکھتے ہیں، اور تم تو تمام کتابوں پر، قرآن پاک کے علاوہ اس سے پچھلے جتنے بھی کتابیں ہیں ایمان والو، تم سب پر ایمان رکھتے ہو، لیکن وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ منافقین کا حال ہے جو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے دل کی جلن، حسد اور غصے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو تم پر کاٹتے ہیں۔ انگلیاں کاٹنے سے اس آیت مبارکہ میں غیر مسلم کا مسلمانوں سے اناد، غصہ ظاہر فرمانا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ، اور وہ اس پر رنجیدہ ہوتے ہیں اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، اور خوش ہوتے ہیں جب تمہارا کوئی نقصان ہوتا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اے مسلمانوں ان سے دوستی اور محبت نہ کرو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے صبر کے ساتھ اور تقوی سے مدد طلب کرو، کیونکہ دشمن کے مقابلے میں صبر اور تقوی ہی کام آتے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، بمقام مدینہ طیبہ بقصد احد۔ جمہور مفسرین کا قول ہے کہ یہ بیان جنگ احد کا ہے، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں شکست کھانے سے کفار کو بڑا رنج تھا، اس لیے انہوں نے بقصد انتقام لشکر گراں مرتب کر کے فوج کشی کی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ لشکر کفار احد میں اترا ہے، آپ نے اصحاب سے مشورہ فرمایا۔ اس مشاورت میں عبداللہ بن ابی سلول کو بھی بلایا گیا، جو اس سے قبل کبھی کسی مشاورت میں نہ بلائے گئے تھے۔ اکثر انصار کی اور اس عبداللہ کی یہ رائے ہوئی کہ حضور مدینہ طیبہ میں قائم رہیں، اور جب کفار یہاں آئیں تب ان سے مقابلہ کیا جائے۔ یہی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی تھی، لیکن بعض اصحاب کی رائے یہ ہوئی کہ مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر لڑنا چاہیے، اور اسی پر انہوں نے اصرار کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت سرائے اقدس میں تشریف لے گئے اور اسلحہ زیب تن فرما کر باہر تشریف لائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ان کے اصحاب کو ندامت ہوئی، اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائے دینا اور اس پر اصرار کرنا ہماری غلطی تھی، اس کو معاف فرمائیے اور مرضی مبارک ہو وہی کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے لیے سزاوار نہیں کہ ہتھیار پہن کر قبل جنگ اتار دیں۔ مشرکین احد میں 4 شنبہ 5 شنبہ کو پہنچے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے روز بعد نماز جمعہ ایک انصاری کی نماز جنازہ پڑھ کر روانہ ہوئے، اور 15 شوال 3 ہجری روز یکشنبہ احد میں پہنچے۔ یہاں نزول فرمایا، اور پہاڑ کا ایک درہ جو لشکر اسلام کے پیچھے تھا، اس طرف سے اندیشہ تھا کہ کسی وقت بھی دشمن پشت پر سے آ کر حملہ
کرے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن زبیر کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ وہاں مأمور فرمایا کہ اگر دشمن اس طرف سے حملہ آور ہو تو تیر اندازی کر کے اس کو دفع کر دیا جائے، اور حکم دیا کہ کسی حال میں یہاں سے نہ ہٹنا اور اس جگہ کو نہ چھوڑنا، خواہ فتح ہو یا شکست ہو۔ عبداللہ بن ابی سلول منافق، جس نے مدینہ طیبہ میں رہ کر جنگ کرنے کی رائے دی تھی، اپنی رائے کے خلاف کیے جانے کی وجہ سے غصہ ہوا اور کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 عمر لڑکوں کا کہنا تو مانا اور میری بات کی پرواہ نہ کی۔ اس عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 منافق تھے۔ ان سے اس نے کہا کہ جب دشمن لشکر اسلام کے مقابل آ جائے اس وقت بھاگ پڑو، تاکہ لشکر اسلام میں ہلچل ہو جائے اور تمہیں دیکھ کر اور لوگ بھی بھاگ نکلیں۔ مسلمانوں کے لشکر کی کل تعداد مع ان منافقین کے 1000 تھی، اور مشرکین 3000 مقابل ہوتے ہی عبداللہ بن ابی منافق اپنے 300 منافقوں کو لے کر بھاگ نکلا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 700 اصحاب حضور کے ساتھ رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت رکھا یہاں تک کہ مشرکین کو شکست ہوئی۔ اب صحابہ بھاگتے ہوئے مشرکین کے پیچھے پڑ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں قائم رہنے کے لیے فرمایا تھا وہاں قائم نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دکھ دیا کہ بدر میں اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی برکت سے فتح ہوئی تھی۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دلوں سے رعب اور ہیبت دور فرمائی، اور وہ پلٹ پڑے اور مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت رہی جس میں حضرت ابوبکر، علی، عباس، طلحہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ اسی جنگ میں دندان اقدس مبارک شہید ہوئے اور چہرہ اقدس مبارک پر زخم آیا۔ اسی کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔